औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम सुनने वाले खैर आफ़ियत से होंगे। जो किताब हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है इस्लामी तालीमात के उसूल और फ़ुरू, दीन इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद और अहकाम का जामिया तारीफ़ पेश कर रहे हैं अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी। इस बुक की जितनी भी ऑडियोज़ आएंगी उसके लिए आप प्लेलिस्ट बनामे इस्लामी तालीमात के उसूल और फ़ुरू में जाकर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आज इंशाअल्लाह कि हम इस किताब का हिस्सा नंबर 13वां बयान करेंगे। कल हमने छठी खुसूसियत के ऊपर किताब को ख़त्म किया था। आज हम 7वीं खुसूसियत बयान करेंगे जो है इलाज हुब्बे माल। मोहब्बत और नफ़रत इंसान का एक फ़ितरी जज्बा है कि जिससे किसी शख्स को आज़ाद नहीं किया जा सकता, लेकिन इंसान का कमाल मोहब्बत या नफ़रत नहीं, उसका कमाल उन मवारिद की तशख़ीस में है कि जहाँ मोहब्बत या नफ़रत को इस्तेमाल किया जा सकता है। जज्बा मोहब्बत अपनी सही जगह पर इस्तेमाल हो जाए तो फिर बेहतरीन जज्बा, इसीलिए नेमते खुदा और रसूल रखने वालों को अजीम तरीन दर्जा दिया गया है। इसीलिए मोहब्बत खुदा और रसूल रखने वालों को अजीम तरीन दर्जा दिया गया है, और यही जज्बा दुनियादारी से मुताल्लिक हो जाए तो फिर बदतरीन जज्बा है कि जिसके नताइज फ़िरऔन, क़ारून, नमरूद, शद्दाद की शक्ल में बरामद हो सकते हैं। इंसान का कमाल ये है कि अपनी मोहब्बत या नफ़रत को उसी जगह पर रखे कि जो उसका मकाम है। कुरान ने इस नुक्ते की बार बार वजाहत की है और इसके 2 तरीके भी बयान किए। एक तरीका ये है कि इंसान को बराह रास्त बता दिया कि किस शय से मोहब्बत करनी है और किस से मोहब्बत नहीं करनी। दूसरा तरीका ये कि परवरदिगार के सिफ़ात का तज़किरा कर दिया कि वो किससे मोहब्बत करता है और किससे मोहब्बत नहीं करता, ताकि बंदे को अंदाज़ा हो कि वाक़ईन कौन मोहब्बत करने के लायक है और कौन इस काबिल नहीं, इसलिए कि परवरदिगार का अमल बहरहाल बेमहल नहीं हो सकता। कुरान मजीद ने जिस मोहब्बत को बाइसे मज़म्मत और हलाकत करार दिया है वो अमूमी तौर पर मोहब्बत दुनिया है, खुसूसी तौर पर माल से, कि जिसकी तरफ सूरह क़यामत की आयत नंबर 20, सूरह फजर की आयत नंबर 20 में इरशाद है, और फिर इसी तरह सूरह आले इमरान आयत नंबर 92 में उसका इलाज भी बता दिया गया कि मोहब्बत माल से इंसान किस तरह निजात पा सकता है और मोहब्बत दुनिया के रास्ते से आने वाली हलाकत से किस तरह महफूज रह सकता है। तो इरशाद रब्बी होता है कि तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पा सकते कि जब तक अपनी महबूब चीज़ों में से कुछ राह खुदा में खर्च ना करो। गोया कि मोहब्बत माल से निजात हासिल करने का बेहतरीन रास्ता इन्फाक और राह खुदा में खर्च करना है। खुम्स इसकी सबसे वाज़ेह मिसाल है। ज़कात में इन्फाक 10वां, 20वां और 40वां हिस्सा होता है, लेकिन खुम्स में 5वां हिस्सा, कि जो बहरहाल 1/10, 1/20 या फिर 1/40 से ज़्यादा है। इस तरह खुम्स मोहब्बत माल से निजात का ज़कात से बेहतरीन इलाज है। वाज़ेह रहे कि इस्लाम में मायूब और काबिल मज़म्मत शय मोहब्बत माल है, माल नहीं। कुरानी इस्तिलाह में खैर है और खैर को काबिल मज़म्मत नहीं करार दिया जा सकता। माल की हदों में रहे तो फिर दुनिया की हर नेकी की बुनियाद है कि माल के बगैर दुनिया का कोई कार्य खैर अंजाम नहीं पा सकता, लेकिन माल महबूब की शक्ल इख्तियार कर ले तो फिर बदतरीन शय हो जाता है, इसलिए कि इंसान महबूब की राह में हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इस्लाम का मंशा ये है कि माल महबूब की राह में कुर्बान हो, न कि महबूब माल की राह में कुर्बान हो। इसीलिए मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने ज़ुहद की तारीफ करते हुए फरमाया था कि ज़ुहद ये नहीं कि तुम किसी शय के मालिक ना हो, ज़ुहद ये है कि कोई शय तुम्हारी मालिक न बनने पाए। तुम माल को मिल्कियत की तरह इस्तेमाल करो, उसे अपना मालिक न बनने दो कि वो हलाल व हराम के जिस रास्ते पर चाहे तुम्हें ले जाए। तुम एक मुहारदार नाक़ी की तरह उसके इशारे पर गर्दिश करते रहो। इसी हुब्बे माल से आज़ाद कराने की मुहिम थी कि इस्लाम ने सबसे पहले खुम्स का ऐलान माल गनीमत के बारे में किया, ताकि मुसलमानों को फिर ये एहसास हो कि हमारा महबूब माल नहीं है, दीन खुदा है, कि जिसकी राह में जिहाद किया गया है और जान की बाजी लगाई गई है।
8واں ہے تطہیر جہاد۔ جہاد اگرچہ کہ خود ایک تطہیری عمل ہے کہ جس کے ذریعے سماج اور معاشرے کو نجس اور ناپاک عناصر سے پاک بنایا جاتا ہے اور ماحول کے تزکیے کا عمل انجام دیا جاتا ہے، لیکن ایسے مقدس عمل کی تطہیر خود بھی ایک عظیم ترین کام ہے۔ جہاد جیسا تطہیری عمل جذبات، خواہشات یا ملک گیری ہوس اقتدار سے آلودہ ہو تو پھر اس کے ذریعے معاشرے کی تطہیر کا عمل ہرگز انجام نہیں پا سکتا۔ اسلام نے جہاد کی تطہیر اور تقدیس کے پیش نظر اس کا اختیار معصوم کے ہاتھ میں دیا ہے، تاکہ خطا کار افراد اس خطرناک حربے کو بے محل استعمال نہ کرنے پائیں اور معاشرہ مزید کسی پریشانی کا شکار نہ ہو۔ جہاد کی تطہیر نہ ہونے اور اس کے معصوم ہاتھوں سے نکل جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تاریخ اسلام بے شمار بے گناہ افراد کے خون سے رنگین ہے۔ خلفائے اسلام سے لے کے بنی امیہ، بنی عباس کے سلاطین تک سب نے اس مقدس وسیلے کو ناجائز طور پہ استعمال کیا۔ مالک بن نویرہ سے لے کر بغداد کے قتل عام تک ہر مقام پر اس فریضے کی تطہیر کے نہ ہونے کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسلام نے اس فریضے کی تقدیس کا پہلا انتظام یہ کیا کہ جیسے ہی اسلام میں پہلا جہاد ہوا اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں مال غنیمت آیا تو قرآن نے خمس کے فریضے کا اعلان کیا تاکہ مسلمانوں کو یہ احساس نہ ہونے پائے کہ ہم نے محنت کی ہے، جان کو خطرے میں ڈالا ہے، لہٰذا سارا مال غنیمت ہمیں ہی ملنا چاہیے اور مجاہدین پر تقسیم ہو، بلکہ اسے یہ احساس پیدا ہو کہ ہم سے زیادہ حقدار وہ غریب اور مسکین ہیں کہ جو جہاد کرنے کے بھی قابل نہیں اور اپنی زندگی کا آذوقہ فراہم کرنے کے لائق بھی نہیں، یا وہ رہنمائے مذہب کی جس کی ہدایت پر یہ عمل انجام پایا ہے، جس کی برکت سے یہ فتح مبین حاصل ہوئی۔ اس کے بعد یہ احساس بھی پیدا ہوگا کہ یہ جہاد دین کے تحفظ کے لیے ہوا ہے، مال غنیمت کے لیے نہیں۔ دنیا کی غارت گری اسلام کے جہاد کی حد فاصل یہی ہے کہ غارت گری اموال کے لوٹ مار کے لیے ہوتی ہے اور جہاد میں جان اور مال کو لٹایا جاتا ہے، مال لوٹنے کا منصوبہ نہیں بنایا جاتا۔ قرآن نے بار بار جہاد نفس کے ساتھ جہاد مال کا بھی تذکرہ کیا، جہاد مال کو جہاد نفس پہ مقدم رکھا، جیسے کہ قرآن میں سورہ انفال آیت نمبر 72، سورہ توبہ آیت نمبر 20، سورہ توبہ آیت نمبر 88، سورہ توبہ آیت نمبر 41 اور سورہ نساء 95 میں ذکر ہے، تاکہ انسان کو یہ اندازہ ہو کہ اس راہ جہاد میں کہ مال راہ جہاد میں صرف کرنے کی چیز ہے، اسے جہاد کا مقصد اور مدعا نہیں قرار دیا جا سکتا۔ مال غنیمت میں خمس کا فریضہ نہ ہوتا تو جہاد کی تطہیر کا عمل بھی مشکل ہو جاتا، اس لیے کہ میدان جہاد میں آنے والے بہرحال دو طرح کے افراد تھے، بعض طالب دنیا اور بعض طالب آخرت، اور دوسرے قسم کو پہلی قسم سے الگ کرنے کا ایک آسان ترین وسیلہ یہی خمس تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ جب فقہائے اسلام نے فریضہ خمس کی تفصیلات کی بات کی تو آیہ خمس کے ظاہر کا تو سہارا لے کر تمام موارد خمس کا انکار کر دیا اور صاف اعلان کر دیتے تھے کہ اسلام میں خمس صرف مال غنیمت میں ہے اور مال غنیمت کے علاوہ کسی شے میں خمس واجب نہیں، لیکن جب عملی میدان میں قدم رکھتے ہیں تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مجاہدات کی ایک فہرست تیار کر دیتے ہیں۔ ایران فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، فلاں علاقہ فتح ہو گیا، لیکن کسی علاقے سے خمس کی کوئی خبر لے کر نہیں آتے۔ وہاں کے مال غنیمت میں اس قدر خمس نکالا گیا ہے کہ فلاں فلاں افراد پر تقسیم کیا گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنگوں کو زندہ رکھا گیا ہے اور وہ ذریعہ آمدنی تھی، اور خمس کو ختم کر دیا کہ وہ اقربائے پیغمبر کا حق تھا اور ان کا حق ضائع کرنے سے بڑا کوئی اسلامی عمل نہیں ہو سکتا۔ نواں ہے قدردانی خدمات۔ انسانی زندگی میں جس قدر اہمیت احسان شناسی کی ہے، اس سے زیادہ اہمیت خدمات کی قدردانی کی ہے۔ احسان شناسی صرف اسی مقام پہ ضروری ہوتی ہے کہ جہاں خدمات کا تعلق انسان کی ذات سے ہو، لیکن قدردانی وہاں بھی ضروری ہے کہ جہاں بظاہر انسان کی ذات سے کوئی تعلق نہیں، لیکن خدمات کی اہمیت کے پیش نظر ان کا اعتراف کرنا ہوتا ہے۔ نبی اور امام انسانی وجود کے محسن ہیں، ان کی خدمات قابل قدر بھی ہیں۔ احسان کے اعتبار سے ان کا اتنا ہی احسان کافی ہے کہ ان کا وجود کائنات کے لیے سبب وجود ہے اور ان کی بقا انسانیت کے لیے وجہ بقا۔ وہ نہ ہوتے تو پھر پروردگار عالم اس مکان کو پیدا ہی نہ کرتا،
ان کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہوتا تو زمین اہل زمین کو لے کر دھس جاتی۔ ان کی خدمات ہدایت بشر کے سلسلے میں لا تعدد ولا تحصیٰ ہیں، لہٰذا ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ان کی خدمات کا اعتراف کرے اور محسوس کرے کہ ہمارے وجود، ہمارے اموال، سب پر ان کا بے پناہ احسان ہے کہ جس کا شکریہ ادا کرنا ہمارے فریضہ انسانی ہے۔ خمس در حقیقت اسی جذبے کی ترجمانی ہے۔ انسان اپنے مال کا ایک حصہ نبی اور امام کے حوالے کرتے ہوئے یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم نے ان کے احسانات کا عملی شکریہ ادا کیا، ان کی خدمات کی واقعی قدردانی کی ہے، ورنہ زبانی جمع خرچ تو ہر انسان کر سکتا ہے لیکن اس کی عملی زندگی میں کوئی قیمت نہیں۔ 10واں ہے احساس عظمت آل رسول۔ خمس کا نصف حصہ نبی اور امام کو دیا جاتا ہے تو دوسرا نصف حصہ اولاد رسول کے فقراء کے لیے ہے کہ جو در حقیقت احسان شناسی ہی کی ایک قسم ہے کہ جہاں انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ جب ہمارے دین و مذہب کے لیے اولاد رسول نے نسل در نسل قربانی دی ہے تو پھر ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ان کی بقا اور ان کی زندگی کے لیے ہر ممکن انتظام کریں۔ اس طرح نسل رسول کی عظمت کا بھی ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں ان کے واسطے انسان کے ہاتھوں کا میل یعنی زکوٰۃ کو حرام کر دیا، اور اب ان کی زندگی کا واحد سہارا خمس ہے کہ جو ان کی معاشی زندگی کا رکن اعظم ہے اور ان کی نسلی شرافت کا اعلان۔ خمس کے بارے میں تصور کرنا کہ یہ اسلام کے بنیادی نظریات کے خلاف ہے اور اسلام نسلی اختلاف کا قائل نہیں ہے، تو کیا وجہ ہے کہ خمس کا نصف حصہ ایک مخصوص نسل اور نسب کے ساتھ ہی مخصوص کر دیا جائے؟ در حقیقت اس نسل کی تاریخ سے غفلت ہے۔ اس نسل کو پروردگار نے دو امتیازات عطا کیے۔ پہلا یہ کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ہے جنہوں نے عالم بشریت کی ہدایت کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، اور اس طرح ان کا حق ہے کہ قیامت تک ان کی خدمات کا احترام برقرار رکھا جائے، اور اس کا عملی اور مادی طریقہ یہی ہے کہ ان کی اولاد کا احترام کیا جائے، اس احترام کو خود ان کے احترام کا تسلسل قرار دیا جائے۔ اور دوسرا امتیاز یہ ہے کہ اس نسل نے دین کی راہ میں ان مصائب کا سامنا کیا کہ جس کی مثال تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں۔ بنی امیہ، بنی عباس کے حکام نے ان کا نام و نشان تک مٹا دینے کی قسم کھا رکھی تھی۔ باغ فدق سے لے کر آخری دور تک ہمیشہ انہیں بھوکا مارنے کی مہم چلتی رہی، لیکن لہٰذا ضرورت تھی کہ صاحبان ایمان کے مال میں ایک حصہ ان کی حمایت کے لیے مخصوص کر دیا جائے تاکہ ان کا تسلسل برقرار رہے اور آئندہ بھی لوگوں میں نسلی قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو۔ 11ویں خصوصیت ہے احساس درد انسانی۔ خمس کا نصف حصہ اگرچہ کہ آل رسول کے ساتھ ہی مخصوص ہے لیکن یہ ان کا نسلی ٹیکس نہیں کہ صرف آل رسول ہونے کی بنا پر انہیں دے دیا جائے۔ اس طرح اولاد رسول بغیر محنت مشقت کے امت کا مال کھاتی رہے، بلکہ یہ اولاد رسول کے فقراء اور مساکین، ایتام اور مسافرین، غربت زدہ کا حق ہے کہ جو انہیں ان کی غربت اور ذبوں حالی کی بنا پہ دیا جاتا ہے، اور اس کی حیثیت بالکل زکوٰۃ جیسی ہے کہ جس طرح زکوٰۃ فقراء اور مساکین اور مسافران غربت زدہ کے لیے ہے، اس طرح خمس بھی آل رسول کے غربا اور مساکین کے لیے ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حق عام طور سے غیر سادات کے لیے ہوتا ہے اور خمس کا حق سادات کرام کے لیے۔ اس کے ذریعے غربت اور افلاس کے درد کا احساس پیدا کرایا جاتا ہے کہ انسان دولت پا کر غریبوں کا درد فراموش نہ کرے، بلکہ یہ خیال رکھے کہ یہ دنیا کروی شکل کی ہے اور برابر گردش کر رہی ہے، اور کرہ جب گردش کرتا ہے تو تھوڑی دیر میں نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا حصہ نیچے چلا جاتا ہے۔ جو انسان آج غربت کی زندگی گزار رہا ہے وہ کل امیر بھی ہو سکتا ہے، جو آج عیش کر رہا ہے وہ کل غریب بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب تک حالات سازگار ہیں، سال بھر کے خرچ کے بعد بھی مال اگر بچتا ہے تو غریبوں کے دکھ درد کا خیال رکھا جائے تاکہ کل خدا نخواستہ زمانے کی بساط پلٹ جائے تو پھر دوسرے لوگ اس کے درد کا بھی احساس کر سکیں اور سماج میں یہ عادت برقرار رہے کہ ہر صاحب حیثیت غریب اور مسکین کا خیال رکھے اور اس کی طرف سے غافل نہ ہونے پائے۔ یہ ایک اخلاقی نکتہ تھا کہ جس کی طرف ہر آدمی کو متوجہ ہونا چاہیے۔ 12واں ہے نجات از جہنم۔ خمس کا ایک حصہ فقراء، مساکین اور مسافران غربت زدہ کے لیے ہونے کے علاوہ ایتام کے لیے بھی ہے کہ جن کے مال کے بارے میں قرآن میں
متعدد ہدایات پائی جاتی ہیں، جیسے کہ مال یتیم کے قریب بھی نہ جاؤ، اسے نہایت احسن طریقے سے ہاتھ لگاؤ، یتیموں کے بارے میں اصلاح ہی خیر ہے، یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام لو، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھا جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور ان کا انجام بھی جہنم ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 10۔ اس آیہ کریمہ سے صاف ظاہر ہے کہ مال یتیم پر ناجائز تصرف انسان کو جہنم تک پہنچا سکتا ہے اور اس کا کھانا دار دنیا میں بھی آگ کھانے کے مترادف ہے۔ اس کا کھلا ہوا مفہوم یہ ہے کہ خمس انسان کو آتش جہنم سے نجات دلانے کا بہترین ذریعہ، ورنہ انسان مال یتیم کھا کر کسی وقت بھی جہنم میں جا سکتا ہے۔ پھر خمس میں مال یتیم کی دوہری تاکید، ایک طرف یہ مال آل رسول کے عام یتیموں کو دیا جاتا ہے، اس کی ادائیگی سے انسان آتش جہنم سے نجات حاصل کرتا ہے، اور دوسری طرف اس کا ایک حصہ امام کے لیے ہے کہ جو اولاد پیغمبر ہونے کے اعتبار سے پیغمبر کے بعد ایک یتیم کی حیثیت رکھتا ہے، کہ ہر شخص اپنے باپ کے مرنے کے بعد یتیم کہا جاتا ہے، اور ائمہ طاہرین علیہم السلام تو پیغمبر کے بعد ہی یتیم ہو گئے، اور ان کے سر سے ان کے باپ کا سایہ اسی دن اٹھ گیا کہ جس دن پیغمبر نے انتقال کیا۔ یہ سب واقعاً اولاد پیغمبر ہیں، جیسا کہ خود امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت میں یتیم سے مراد ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ جن کے سر سے ان کے حقیقی اور معنوی باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے اور ہم واقعاً یتیم ہو چکے ہیں۔ 13واں ہے اعتراف ملکیت حقیقی۔ خمس کے موارد میں بعض ایسے مقامات بھی شامل ہیں کہ جن کا کوئی تعلق دست بشر کی طاقت یا صفت سے نہیں، کہ جیسے معدنیات یا خزانہ یا زیر زمین موجودات دریا اور سمندر میں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان موارد پر خمس کا فلسفہ کیا ہے، اسے کس کی ملکیت تصور کیا جائے؟ اس کا واضح جواب یہ ہے کہ ان مقامات پر ملکیت حقیقی اس مالک و خالق کی ہے جس نے انہیں پیدا کیا، ان کی خلقت یا صنعت میں کسی طرح کی انسانی طاقت یا محنت کا کوئی دخل نہیں، انسان نے صرف انہیں برآمد یا حاصل کیا۔ مالک کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ سارا مال حاصل کرنے والے کو دے دیتا، کہ دوسرا کوئی اس کے عمل میں شریک نہیں، لیکن اس نے 4 حصے دینے کے بعد ایک حصہ اپنے لیے مخصوص کیا تاکہ حاصل کرنے والے کو احساس رہے کہ اس مال کا بھی کوئی مالک حقیقی ہے، اور معدنیات کے برآمد کرنے والے کو مالک حقیقی نہیں کہا جا سکتا۔ 14واں ہے احساس ادائے حق۔ دنیا میں ہر انسان حق لینے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن حق دینے میں ہمیشہ تکلف سے کام لیتا ہے۔ اسلام نے حق و فرض میں ایک عادلانہ رابطہ قائم کیا کہ جس شخص کو کوئی حق دیا جائے اس کے ذمے کوئی فرض بھی رکھ دیا جائے، جس شخص کے ذمے کوئی فرض رکھا جائے اسے کوئی نہ کوئی حق بھی دے دیا جائے، لیکن انسان اپنی فطری کمزوری کی بنا پر اس عدالت کو قائم نہیں رکھ سکا، اور فرض میں کوتاہی کے بعد بھی حق طلبی کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس لیے مذہب نے ضروری سمجھا کہ حساس ترین مواقع پر بھی حق کا مطالبہ کر دیا جائے اور حق کی ادائیگی کو بھی فرض کی شکل دے دی جائے، تاکہ حق اور فرض میں ارتباط قائم رہے اور انسان کے اندر حق کے ادا کرنے کا فطری جذبہ پیدا ہو، اور یہی انسانیت کی معراج اور کردار بشر کا عظیم ترین کمال ہے۔ 15 ہے حق کے مشترک۔ اسلام نے حقوق کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، پہلا ہے حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ بعض حقوق کا تعلق ذات پروردگار سے ہے اور اس میں بندوں کا کوئی دخل نہیں، جیسے کہ نماز، روزہ، حج، جہاد وغیرہ۔ بعض حقوق کا تعلق بندوں سے ہے کہ جس میں پروردگار بھی مداخلت نہیں کرنا چاہتا اور مسئلے کو بندوں ہی کے حوالے رکھ دیا ہے، جس طرح کی غیبت وغیرہ کے بارے میں کہا گیا کہ جب تک مظلوم معاف نہ کر دے پروردگار بھی معاف نہیں کرے گا، یا ماں باپ اور اولاد کے حقوق ہیں، یا زوجہ اور شوہر کے حقوق ہیں، کہ ان سب کا شمار حق العباد میں ہوتا ہے، اگرچہ کہ ان حقوق کو پروردگار ہی نے طے کیا، لیکن ان کے معاملے کو بندوں کے حوالے کر دیا کہ بندے ان حقوق کو معاف کریں گے تو مواخذہ ختم، ورنہ یہ مواخذہ بہرحال باقی رہے گا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی فہرست بہت طویل ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے رسالہ حقوق میں ان تمام امور کو انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔
حقوق کی 50 قسمیں قرار دی ہیں، لیکن ان سب کے درمیان خمس کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ بیک وقت حق اللہ بھی رکھتا ہے اور حق العباد بھی۔ اس کے بارے میں آیت نے صاف اعلان کیا کہ تمہارے فوائد کا 5واں حصہ اللہ، رسول، قرابت داران رسول، فقراء اور مساکین کے لیے ہے، کہ جس کا واضح ترین مفہوم ہے کہ یہ حق ایک حق مشترک ہے، کہ جس کا ایک حصہ اللہ سے ہے متعلق اور ایک حصہ بندگان خدا سے، اور اس کا لازمی اثر یہ ہے کہ ہر حق میں صاحب حق کے معاف کر دینے کے بعد دوسرے سے کوئی رابطہ نہیں رہ جاتا۔ لیکن خمس ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر مستحقین خمس اپنے حق کو معاف بھی کر دیں تو پروردگار کا حق بہرحال باقی رہ جاتا ہے، اور اگر پروردگار معاف بھی کر دے تو صاحبان حق کا حق بہرحال باقی رہ جاتا ہے۔ پھر صاحبان حق بھی تمام قسم کے افراد ہیں، ان میں نبی بھی شامل ہیں، امام بھی شامل ہیں، اور ان دونوں کے بعد غریب اولاد رسول بھی۔ ظاہر ہے کہ نبی اور امام کو کریم فرض کر کے اطمینان بھی کر لیا جائے تو اولاد رسول کا حق کون معاف کرے گا؟ انہیں کس طرح راضی کیا جا سکتا ہے؟ 16واں ہے اہمیت محنت۔ خمس اور زکوٰۃ کی مقدار پر نظر کرنے کے بعد یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ خمس کی مقدار اس قدر زیادہ کیوں، جبکہ اس کا مصرف صرف ایک قسم کے فقراء کی تربیت یا ایک ذمہ دار مذہب کے فرائض کی ادائیگی ہے۔ اس کے برخلاف زکوٰۃ کی مقدار کم ہے، جبکہ اس کے مصارف 8 قسم ہیں اور اس سے تمام امور دنیا اور آخرت انجام پانے والے ہیں۔ اس کا جواب واضح ہے۔ اولاً تو اس لیے کہ خمس کے مصارف کم نہیں ہیں۔ زکوٰۃ میں جن 8 مصارف کا ذکر ہے، خمس کے سہم امام میں یہ سارے مصارف شامل ہیں۔ ان کے علاوہ مذہب کے تمام ضروریات کو اسی سہم امام کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ یہ امام کا ذاتی مال نہیں ہے اور اس کا قیاس کسی ایک انسان کی آمدنی اور خرچ پر کیا جائے۔ دنیا کے سرمایہ دار آمدنی کے اعتبار سے بے پناہ اموال کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ان پر بے پناہ ذمہ داریاں نہیں ہوتی۔ سہم امام کی حیثیت اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ ایک منصب کی آمدنی ہے کہ جس کی ذمہ داریاں دنیا کے تمام افراد، جماعتیں، ادارے، حکومات سب سے زیادہ ہے، اور اس اعتبار سے اسے کثیر نہیں شمار کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ خمس اور زکوٰۃ کا ایک بنیادی فرق ہے۔ خمس کے موارد عام طور سے محنت سے آزاد ہیں اور زکوٰۃ کے موارد سب محنت اور مشقت والے۔ مثال کے طور پر خمس میں مال غنیمت مال مفت ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا جہاد مال غنیمت کے لیے نہیں ہے۔ خزانہ اچانک حاصل ہو جاتا ہے۔ غوطہ زنی کے بعد سامان اتفاق سے مل جاتا ہے۔ معدنیات کی تشکیل میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ سالانہ آمدنی میں بھی بچت پر خمس واجب ہو جاتا ہے کہ جو اخراجات کے بعد آمدنی کا فاضل حصہ ہے۔ لہٰذا ان مقامات پر مالیات کی مقدار بھی زیادہ رکھی گئی ہے، لیکن زکوٰۃ کے موارد اس سے بالکل مختلف ہیں۔ وہاں سونے چاندی کے سکے کھائے جاتے ہیں، درخت کے پھل یا کھیت کا غلہ اگایا جاتا ہے، جانوروں کی پرورش اور پرداخت کی جاتی ہے، اور یہ سارے کام محنت اور مشقت کے ہیں۔ لہٰذا یہاں ٹیکس کی مقدار بھی کم رکھی گئی ہے، اور اس مقدار کا فلسفہ بھی یہ ہے کہ انسان جب کسی مورد پر کتنی ہی محنت کیوں نہ کرے، محنت رحمت پروردگار نہ ہو تو کسان بیج کو لگا تو سکتا ہے لیکن غلہ اگا نہیں سکتا۔ جانور پالنے والا گھاس کے سہارے صحرا میں جانور چھوڑ سکتا ہے، گھاس پیدا نہیں کر سکتا۔ محنت مشقت کرنے والا سونے چاندی کے سکے کما سکتا ہے، لیکن سونے چاندی کے معدن ایجاد نہیں کر سکتا۔ اور چونکہ ہر محنت کے ساتھ ایک رحمت پروردگار بھی دخل رکھتی ہے، لہٰذا پیداوار میں جس طرح محنت کرنے والے کا حصہ ہے، اسی طرح اپنی رحمت کو شامل حال کرنے والے کا بھی حصہ ہے، جو اس کے محتاج بندوں پر صرف کر دیا جاتا ہے، اس کی راہ میں ہونے والا کسی بھی کار خیر پر صرف ہو جاتا ہے۔ محنت و مشقت کی اسی بنیادی حیثیت کی بنا پر زکوٰۃ کی مقدار خمس سے کمتر ہے۔ انسان کو محنت کی قدر و قیمت کا بھی اندازہ ہو کہ اسلام انسان کی محنت کے پیش نظر اپنے محصولات اور ٹیکس کم کر دیتا ہے، اسی طرح انسان کو محنت اور مشقت کر کے پیسہ کمانے میں، غلہ اگانے میں، جانوروں کو پالنے کی دعوت دیتا ہے کہ ان تینوں کے بغیر انسانی معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا،
اور یہ امور انسانی سماج میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 17واں ہے وسیلہ تطہیر مال۔ خمس جس طرح انسان کے نفس کو حب مال سے پاک کرتا ہے، اسی طرح اس کے مال کو بھی پاک و پاکیزہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس تطہیر مال کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تطہیر معنوی اور دوسری ہے تطہیر مادی۔ تطہیر معنوی تمام موارد خمس میں پائی جاتی ہے کہ مال انسان اس وقت تک طیب اور طاہر کہے جانے کے قابل نہیں کہ جب تک اس کا خمس ادا نہ ہو۔ اب یہ کثافت کیا ہے کہ جو غیر مخمس مال میں پائی جاتی ہے، وہ طہارت کیا ہے کہ جو خمس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اس کا سمجھنا ہر شخص کے بس کا کام نہیں، اور اس کا واقعی ادراک حاملان شریعت کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، جنہیں پروردگار عالم نے اسرار کائنات کا علم عطا کیا اور جو رب العالمین کے تمام احکام کے اسرار سے باخبر ہیں۔ طہارت مادی کا اظہار اس مورد پر ہوتا ہے کہ جہاں مال حرام اور مال حلال مخلوط ہو جاتا ہے کہ ایک شخص ایسا کاروبار کرتا ہے جس کے بعض اجزاء حلال ہیں اور بعض حرام، اور اسے حرام کی مقدار معلوم نہیں اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ یہ مال حرام کس جہت سے حاصل ہوا، اسے واپس کر کے گلو خلاصی حاصل کر لی جائے، تو ایسے مقامات پر اسلام نے خمس کو وسیلہ تطہیر قرار دیا کہ انسان اس مال کا خمس نکال لے تو باقی مال خود بخود پاک ہو جائے گا۔ یہ صلاحیت دیگر احکام شرع میں نہیں، لہٰذا یہ بات بآسانی کہی جا سکتی ہے کہ جس طرح خمس کا حق عبد اور معبود دونوں کے درمیان مشترک ہے، اسی طرح اس کی تطہیر بھی دونوں جہتوں کی حامل ہے۔ اس کی ادائیگی سے انسان کا نفس بھی حب مال سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کا مال بھی اخلاط حلال و حرام کی کثافت سے بالکل باہر نکل آتا ہے۔ انسان کو یہ عبرت بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ حرام کاروبار میں معصیت اور عذاب الہی کے علاوہ ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ انسان کی آمدنی کا 1/5 نکال دینا پڑتا ہے، چاہے مال حرام کی مقدار اس سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح جس مال کی لالچ میں حرام اور حلال کو ایک کر دیا تھا، وہ بھی محفوظ نہیں رہ سکا اور انسان خسر الدنیا والآخرہ کا مستاق ہو گیا۔ 18ویں خصوصیت ہے احتیاط تصرفات۔ خمس انسان کو جن اخلاقی مسائل کی دعوت دیتا ہے، ان میں سے ایک تصرفات کی احتیاط بھی ہے۔ خمس کے بارے میں 3 قسم کے مسائل پائے جاتے ہیں۔ پہلا، انسان سال کے اندر جس قدر بھی مال اپنے جائز ضروریات میں صرف کرتا ہے، اس مال کا خمس واجب نہیں ہوتا اور خمس کا تعلق صرف باقی ماندہ مال سے ہے۔ دوسرا کہ اگر انسان نے اپنی ضرورت یا اوقات سے زیادہ خرچ کر دیا تو یہ خرچ مستثنی نہیں ہوتا، بلکہ اسے اس خرچ کا بھی خمس ادا کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح اسراف ایک بالائے درمان بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ تیسرا کہ اگر کسی انسان نے اپنی ضرورت سے کم بھی خرچ کیا اور یہ سوچا کہ سال تمام پر بقدر ضرورت مال مستثنی کر کے ما بقا کا خمس نکال دے گا، اس طرح صرف ہونے والے مال اور ضروریات کے درمیان کا فرق مزید بچ جائے گا، تو یہ اس کا خیام خال ہے، اور اس صورت میں بھی صرف شدہ مال کے علاوہ کوئی رعایت نہیں دی جائے گی اور اس بخل اور کنجوسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان مسائل سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ خمس انسان کو صرف کرنے کا طریقہ بھی تعلیم کرتا ہے۔ وہ ایک طرح انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ مال کو جائز ضروریات میں صرف کیا جائے اور اس صرف کی طرف سے اطمینان کر لیا جائے کہ شریعت کو اس صرف پہ کوئی اعتراض نہیں، اور دوسری طرف انسان کو فضول خرچی اور کنجوسی سے روکتا بھی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ فضول خرچی میں مال خرچ بھی ہو گیا ہے اور پھر بھی خمس ادا کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایک مزید خرچ ہے، اور کنجوسی میں مال کے استعمال سے محروم بھی رہا اور پھر بھی ٹیکس ادا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی بنا پر کنجوسی سے کوئی بھی فائدہ نہیں۔ یہی حال حرام تصرفات کا بھی ہے کہ انہیں بھی اسلام نے خرچ تسلیم نہیں کیا، اس پر بھی خمس واجب کیا، جس کا نتیجہ ظاہری نقصان مال بھی ہے اور واقعی عذاب آخرت بھی، کہ خمس نکال دینا تصرفات کی حرمت کے گناہ سے آزاد نہیں کرا سکتا۔ 19واں ہے فرض اور قرض۔ اسلام کے واجبات کی 2 قسمیں ہیں، پہلا اعمالی واجبات اور دوسرا اموالی واجبات۔
اعمالی واجبات میں نماز ہے، روزہ ہے، کہ جن میں اعمال انجام دیے جاتے ہیں لیکن مال کا کوئی دخل نہیں، اور اموالی واجبات میں اعمال کے علاوہ مال بھی داخل ہے، جیسے حج بیت اللہ، خمس، زکوٰۃ۔ اعمالی واجبات کو فرض کا نام دیا جاتا ہے، لیکن اموالی واجبات کے فرض کے علاوہ انہیں قرض بھی کہا جاتا ہے، جس کا بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ اعمالی واجبات انسان کی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں اور زندگی کے خاتمے کے ساتھ ان کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مرنے والے سے کوئی تعلق نہیں رہ جاتا، صرف ایک فریضہ قضا ہے کہ جو بعض حالات میں فرزند اکبر پر عائد ہوتے ہیں، ورنہ مرنے والے کی ذات یا اس کے اموال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن اموال واجبات ایک قرض کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جن کا تعلق مرنے کے بعد بھی مرنے والے ہی سے رہتا ہے اور اس کی ادائیگی مرنے والے کے اموال سے کی جاتی ہے، اس کا کوئی تعلق وارث کی ذات سے نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر انسان نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے تو پہلے مالی قرض یعنی حج، خمس اور زکوٰۃ کا فرض ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد مال کو ورثہ کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ ان فرائض کی ادائیگی کے بغیر ورثے کو ترکے میں ہاتھ لگانے کا حق نہیں، اور ان فرائض کی کوئی ذمہ داری فرزند اکبر یا پھر کسی دوسرے وارث پر نہیں، بلکہ وہ خود بھی مرنے والے کی نیابت میں حج انجام دے سکتا ہے۔ 20واں ہے تاکید عظمت امامت۔ خمس کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اگر دور غیبت امام میں کوئی جہاد کیا گیا یا حضور امام میں اذن امام کے بغیر کوئی جہاد، تو پھر سارا مال غنیمت صرف امام کے لیے ہوگا اور سپاہیوں کا کوئی حصہ نہیں، جبکہ اذن امام سے ہونے والے جہاد میں خمس نکالنے کے بعد جو باقی مال بچتا ہے وہ مجاہدوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، چاہے وہ جہاد کفار کے حملے کے نتیجے میں ہو یا مسلمانوں کی طرف سے حالات کو دیکھ کر پہل کی گئی ہو، یا مسلمانوں کے علاقے کی وسعت کے پیش نظر جنگ کا آغاز کیا گیا ہو۔ اس مسئلے سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ خمس کا سلسلہ صرف اس صورت میں ہے کہ جب جہاد اذن امام کے ساتھ شروع کیا جائے، ورنہ سارا مال بحق سرکار ضبط کر لیا جائے گا اور سپاہیوں کو ہاتھ لگانے کا بھی کوئی حق نہ ہوگا۔ اس تفرقے سے دین اسلام نے مسلمانوں کو اذن امام کی عظمت سے آشنا کیا ہے کہ اذن امام کے بغیر نہ جہاد جہاد کہے جانے کے قابل ہے اور نہ ہی غنیمت غنیمت کہے جانے کے لائق ہے۔ 21 ہے ضمانت بقائے دین۔ اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ خمس میں پروردگار کا حصہ دار ہونا اس امر کی علامت ہے کہ یہ کسی شخص کا شخصی مال نہیں، ورنہ پروردگار کو تو نہ لباس کی ضرورت ہے، نہ غذا کی، نہ مکان کی۔ اس کی نگاہ میں صرف ایک مسئلہ ہے کہ اس کا دین باقی رہے، عالم انسانیت کی ہدایت اور تبلیغ کا بندوبست ہوتا رہے۔ اسی ضرورت کے تحت اس نے اپنا حصہ قرار دیا ہے تاکہ اس کا دین کسی کے رحم و کرم کا محتاج نہ ہو، اس دین کے پاس اپنا ذاتی بجٹ رہے کہ جس سے وہ اپنی بقا کا انتظام کرتا رہے اور اس کا نشاط عمل متاثر نہ ہونے پائے۔ 22واں ہے ضمانت کارہائے علمی۔ جس طرح خمس کا حق اللہ دین حق کو بقا کی ضمانت فراہم کرتا ہے، اسی طرح حق نبی و امام اس امر کی علامت ہے کہ خمس تمام علمی اور تبلیغی کاموں کے لیے بھی بہترین ضمانت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی اور امام کو تمام مذہبی امور کی ذمہ داری سپرد کی گئی ہے اور مذہبی امور میں سب سے اہم کام تبلیغی مذہب کا ہے اور تبلیغ مذہب کے لیے محافل، اجتماعات سے لے کے نشر و اشاعت تک تمام ضروری امور شامل ہیں، تو نبی اور امام یہ سارے کام کس طرح انجام دیں گے جبکہ نبوت اور امامت کے عہدے کے لیے دولت کی کوئی شرط نہیں، بلکہ کفار و مشرکین کے اس مطالبے کو شدت کے ساتھ ٹھکرا دیا گیا کہ قرآن کو مکے اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور قدرت نے صاف کہا کہ رحمت الہی کا تقسیم کرنا بندوں کا کام نہیں، پروردگار بہتر جانتا ہے کہ اپنے پیغام کو کہاں رکھنا ہے اور اپنا عہدہ کے لیے کس کو انتخاب کرنا ہے۔ خمس کا جو حق ہے وہ نبی اور امام در حقیقت اسی سوال کا جواب ہے کہ قدرت نے انہیں ذمہ داریاں سپرد کی تو ان کے واسطے سرمایہ کا بھی انتظام کیا۔ اس طرح خمس کے سہارے تمام علمی
اور عملی کام انجام پا سکتے ہیں کہ جن کا مشاہدہ دور حاضر میں بآسانی کیا جا سکتا ہے کہ مراجع کرام کے ہاتھ سے خمس کا اختیار سلب کر لیا جائے تو پھر ایک رسالہ عملیہ کی اشاعت بھی مشکل ہو جائے گی۔ تمام تبلیغی امور کی انجام دہی تو بعد کا مسئلہ ہے۔ آج ایک مرجع تقلید کے بجٹ میں صرف مسائل اور استفتاحات کے جوابات پر لاکھوں روپے خرچ صرف ہوتے ہیں۔ اگر حق امام کا یہ سرمایہ نہ ہوتا تو تمام ناواقف حضرات جہالت کی موت مر جاتے اور انہیں مسائل شرعیہ کا علم بھی نہ ہوتا۔ خمس ملت جعفریہ کا وہ ذخیرہ ہے کہ جس سے مذہب کے تمام علمی اور عملی کام انجام پا رہے ہیں، اور دیگر مذاہب اس ذخیرے سے محرومی کی بنا پر حکومتوں کا سہارا لے رہے ہیں اور اس طرح علماء عوام کے حاکم شرع ہونے کے باوجود حکام کے غلام نظر آ رہے ہیں۔ 23واں ہے خزانہ حکومت اسلامی۔ اسلامی بیت المال کی تشکیل میں زکوٰۃ اور خمس دو اہم عناصر ہیں، لیکن دونوں کا بنیادی فرق ہے۔ زکوٰۃ عوامی سرمایہ ہے، اس کے مستحقین اور مصارف طے ہے۔ اسلامی حکومت کو انہی مصارف میں صرف کرنا ہے۔ حکومت کا کوئی کام ان سے باہر نکل جائے تو مال زکوٰۃ کا استعمال کرنے کا حق نہیں ہے اور یہ مستحقین کے حقوق کا غصب شمار کیا جائے گا۔ لیکن خمس خالص سرکاری سرمایہ ہے کہ جسے امام وقت کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور وہ اسلامی حکومت کے ہر ضرورت میں صرف کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر زکوٰۃ کے 8 مصارف کی پابندی نہیں، وہ ان حدود سے باہر بھی جا سکتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ صرف منصبی اور سرکاری امور میں ہی خرچ کرے اور ذاتی ضروریات میں صرف نہ کرے، جب تک اس کا تعلق سرکاری اور منصبی معاملات سے نہ ہو، ورنہ اس طرح مذہبی اموال کی بربادی کا ایک نیا راستہ نکل آئے گا اور ہر شخص سرکار ہونے کا دعوے دار بن کر اپنے محل تعمیر کرنا شروع کرے گا اور مذہب فنا کے گھاٹ اتر جائے گا۔ 24واں ہے عظمت مقام نیابت۔ خمس کا واقعی حق پروردگار کے بعد نبی اور امام کے لیے ہے، لیکن غیبت امام میں اسے مجتہد جامع الشرائط یعنی کہ نائب امام کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ جسے امام نے نام لیے بغیر صفات کے اعتبار سے نائب قرار دیا۔ یہ وہی انداز ہے کہ جو روز اول سے قرآن نے اختیار کیا تھا کہ وہ پہلے اوصاف اور کمالات کا ذکر کرتا ہے، اس کے بعد وقت آنے پر شخصیت کا تعین کر دیتا ہے۔ دور آدم علیہ السلام سے ہر دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ ہوتا رہا۔ اس کے بعد جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے نام کا اشارہ دینا شروع کر دیا اور لفظ احمد کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد سرکار پیدا ہوئے تو قرآن مجید نے صاف لفظوں میں اعلان کیا محمد رسول اللہ۔ یہی طریقہ کار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی دیکھا گیا کہ اور صفات کا اعلان ہوا۔ اس کے بعد کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اعلان کیا گیا کہ یہ میرا وصی، وزیر، خلیفہ اور جانشین ہے، تاکہ انسانیت اس اسلوب بیان سے آشنا ہو جائے اور وقت آنے پر کوئی حیرت اور استعجاب نہ ہو۔ امام عصر علیہ السلام نے دور غیبت صغریٰ میں افراد کا تعین کر کے ان کی صفات کی طرف اشارہ کیا اور واضح کر دیا تھا کہ نیابت کے لیے اس قسم کی پاک طینت افراد کی ضرورت ہے کہ اس کے بعد جب غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا تو عمومی صفات کا اعلان کر دیا گیا تاکہ انہی صفات کی روشنی میں ہر دور میں نام اور شخصیت کی تعین ہوتی رہے، کسی طرح کا فتنہ اور فساد نہ ہو۔ اس نیابت کے بھی 2 پہلو تھے، ایک دین کی حفاظت اور دوسرے اموال امام میں تصرف کہ جن کے ذریعے حفاظت دین کا فرض انجام دیا جا سکے۔ دین کی حفاظت بھی نائب امام کی حیثیت کے اعلان کے لیے ایک اہم شق ہے، لیکن اس کا تعلق فرائض سے ہے اور فرائض میں ہر شخص کو حسب حیثیت شریک کیا جا سکتا ہے، لیکن اموال میں تصرف حقوق کا مسئلہ ہے اور حقوق کے بارے میں نیابت عام کا شرف دے دینا یہ وہ مرتبہ ہے کہ جس کی عظمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ گویا امام اس کے ہر تصرف سے راضی ہیں اور اس کے تصرف کو اپنا تصور کرتے ہیں، جس طرح کہ پروردگار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنا قرار دیا، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ عظمت کا اعلان ہوا۔
25واں ہے تحریک عالمیت۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی دور میں ان صفات کے حامل متعدد افراد پیدا ہو جائیں جنہیں امام نے نیابت عام کے لیے ضروری قرار دیا تو اس وقت نیابت کے فرائض کون انجام دے گا؟ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ کام تمام افراد کے حوالے کر دیا جائے گا تو یہ کام کی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں، اس لیے کہ اہل علم کے درمیان فکری اختلاف علمیت کا خاصہ ہے۔ اس طرح ہر شخص نظام کو اپنے افکار کے مطابق چلانا چاہے گا اور نظام بکھر کر رہ جائے گا۔ ایسے مواقع پر عقل کا قطعی فیصلہ ہے کہ یہ کام سب سے بہتر فرد کے حوالے کیا جائے، اسی کی فکر و نظر کو معتبر قرار دیا جائے تاکہ نظام زندگی برقرار رہے اور قانونی اسلام منتشر نہ ہونے پائے، جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ نیابت کے تمام کام مجتہد عالم کے حوالے ہوں گے اور باقی افراد اس کے زیر سایہ کام کریں گے۔ اب اگر کسی شخص کو نیابت امام کا شرف حاصل کرنا ہے تو اسے علمی میدان میں مجاہدات کا سامنا کرنا پڑے گا تاکہ عالمیت کا درجہ حاصل کر کے نیابت امام کا شرف حاصل ہو۔ اس طرح خمس ایک تحریک عالمیت بھی ہے کہ جو عالمیت کی تعین بھی کرتا ہے اور لوگوں میں عالم پیدا کرنے اور عالم کو تلاش کرنے، جس کے بعد خمس بقائے درجہ عالمیت کی بھی ضمانت بن جاتا ہے، اور یہ خمس کا عظیم ترین تاریخی کارنامہ ہے کہ جس سے بالاتر کوئی کارنامہ نہیں ہو سکتا۔ رب کریم اس سلسلے کو برقرار رکھے اور یوں ہی امت اسلامیہ کو مجتہدین کرام اور عالم وقت کے فیوز اور برکات سے استفادہ کرنے کا موقع فراہم کرتا رہے۔ اس کے بعد چند نکات جہاد کے کہ جہاد کے معنی ہیں کسی کے تحفظ میں اپنی پوری طاقت کو صرف کر دینا۔ یہ جہاد عام طور سے دین کے تحفظ کی راہ میں ہوتا ہے، اسی لیے جہاد فی سبیل اللہ اس کو کہا جاتا ہے۔ مختلف قسمیں ہیں، یہ قسمیں در حقیقت ان طاقتوں کے اعتبار سے ملی ہوئی ہیں کہ جنہیں دین کے تحفظ کی راہ میں صرف کیا جاتا ہے۔ جہاد تلوار کے ذریعے ہوتا ہے تو اسے جہاد بالسیف کہتے ہیں، اور زبان کے ذریعے تو جہاد باللسان، قلم کے ذریعے تو جہاد بالقلم، اور نفس کے جہاد کا نام جہاد بالنفس۔ جہاد کی ایک تقسیم دشمن کے اعتبار سے بھی طے ہوتی ہے کہ یہ جہاد اگر کسی کھلے ہوئے دشمن کے مقابلے میں ہے تو اسے جہاد مع العدد کہا جاتا ہے، اور اگر چھپے ہوئے دشمن کے مقابلے میں ہے تو مقابلہ احساس بھی مشکل ہے، اسے جہاد مع النفس کہا جاتا ہے، اور مذہبی اعتبار سے جہاد کی سب سے بڑی اور مشکل ترین قسم ہے جسے جہاد اکبر کا نام دیا گیا ہے۔ جہاد اپنے اسلوب اور انداز کے اعتبار سے بھی مختلف قسموں کا ہوتا ہے۔ کبھی یہ جہاد ابتدائی طور پر دعوت اسلام یا تو صبا مملکت اسلامی کے عنوان سے، اور کبھی اس سے میدان میں دشمنوں کے حملوں یا اس کے حوصلوں کا جواب دیا جاتا ہے۔ ان تمام قسم کے الگ الگ احکام اور شرائط ہیں جن کا تذکرہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، اور جہاد کے امتیازات کے ذیل میں ان خصوصیات کا تذکرہ ہوتا بھی رہتا ہے۔ سردست جہاد کی 25 خصوصیات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو کسی بھی کتاب یا رسالے میں مذکور نہیں، لیکن قرآن مجید کی مختلف آیات، معصومین علیہم السلام کے متعدد ارشادات اور فقہ کی گوناگوں احکام اور تعلیمات سے ان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پہلی خصوصیت کہ جو جہاد کی ہے وہ ہے عظیم ترین میدان عمل۔ اسلام ایک دین عمل ہے کہ جو کسی طرح کی بھی بے عملی یا پھر بد عملی کو برداشت نہیں کرتا۔ اس کا منشا یہ ہے کہ اس کا ماننے والا سراپا عمل رہے اور زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے۔ اس نے عبادات، معاملات، واجبات، مستحبات کی اتنی طویل فہرست مرتب کر دی ہے کہ جس کے بعد انسان کا ایک لمحہ بھی بے عملی کا شکار نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی نظر میں بھی جہاد سے بالاتر کوئی میدان عمل نہیں، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کے فضائل کے ذیل میں ارشاد کیا کہ ہر عمل سے بالاتر کوئی عمل ہے، لیکن راہ خدا میں شہادت سے بالاتر کوئی عمل نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس شہادت کا میدان جہاد کے علاوہ کوئی دوسرا میدان نہیں۔ انسان میدان جہاد سے دور رہے گا تو اس کی مقدر میں شہادت نہیں۔ شہادت کے لیے میدان عمل میں قدم رکھنا بہرحال ضروری ہے، چاہے وہ میدان عمل خانہ خدا اور مسجد ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اسلام نے میدان جہاد کا کوئی جغرافیہ مرتب نہیں کیا۔ اس کی نظر میں جہاں بھی باطل سے
مقابلہ ہو، دین کے تحفظ کے لیے توانائیوں کی قربان کیا جا رہا ہو، اس کا نام میدان جہاد ہے۔ اس لیے مسجد کے مرکزی مقام کو بھی محراب کہا جاتا ہے کہ جہاں انسان اور شیطان کا ایک مستقل معرکہ جاری رہتا ہے۔ کہیں شیطان اپنی اصلی شکل میں یوسوس فی صدور الناس کا عمل انجام دیتا ہے، اور کہیں انسانی شکل میں حرکت کو روکنے اور مسجدوں کو ویران بنانے کا انتظام کرتا ہے، لیکن مجاہدین راہ خدا دونوں محاذوں پر اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جہاد کی دوسری خصوصیت ہے وسیلہ بقائے دین، کہ جو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اس کتاب کے مصنف کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں اس کتاب سے عمل کی توفیق نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔